खबर बीजे हमदम बीजे, ये गम ख्वार हमारे उस्ताद, ये कौमों के हैं मीमार हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्क्रिप्ट पर यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम एक शाम के साथ में हूँ आपका मेजबान चौधरी नदीम। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ के मुख्ताज नहीं है। इससे पहले कि उनका तारीफ करवाऊं, नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अक्टूबर है, आलमी दिन मनाया जा रहा है उस्तादा के हवाले से। तो आज हमारा प्रोग्राम उस्तादा के नाम पे है। आज उनके आलमी दिन के मौके पर हम एक उस्ताद के साथ बात करेंगे और उनके जो भी मसाइल हैं उनको उजागर करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि उस्ताद एक रूहानी बाप होता है और उस्ताद का जो मुकाम है वो अजीम तर मुकाम है। तो इसी हवाले से मैंने कोशिश की और आज हमारे साथ एस्पायर कॉलेज से दीपालपुर एस्पायर कॉलेज से जिला उकाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं असद बिलाल, जो कि किसी तौर के मुख्ताज नहीं है, प्रोफेसर हैं और हमारे साथ आज एस्पायर कॉलेज के दीपालपुर से ये मोहतरम मौजूद हैं। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे कुछ सवालों के जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी चौधरी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस स्क्रीन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। सर जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अक्टूबर आए, आलमी यौम उस्तादा के तौर पर यह दिन मनाया जाता है हर साल। तो हमारा भी प्लेटफॉर्म से हर साल ये दिन मनाने की तैयारी होती है। तो आज का दिन हमारा उस्तादा के नाम पे है। तो मैं आपसे सवालात करूंगा कुछ, तो आपकी कीमती वक्त में से मेरा जो पहला सवाल होगा वो यही होगा कि उस्तादा के आलमी दिन पर रोशनी डाल दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि उस्तादा के आलमी दिन मनाने का मकसद क्या है। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे काबिल समझा, कि आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो 5 अक्टूबर के हवाले से है, द टीचर्स डे के हवाले से है। और सर इसमें कोई शक नहीं है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो वाला काम है जो अंबिया का है, और हम जैसे जो लोग हैं वो डेफिनेटली इस रास्ते में अगर आए हुए हैं, इस लाइन पर आए हुए हैं, तो ये खुसूसी तौर पर अल्लाह की करम नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम। और 5 अक्टूबर का जो दिन है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इसको सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए, लेकिन ये सिर्फ अपेरेंटली नहीं होना चाहिए, बाय नहीं होना चाहिए, बल्कि रियल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, असातिज़ा को उनका मुकाम देना चाहिए, असातिज़ा को इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि जो कौमें असातिज़ा को इज्जत नहीं देती हैं, यकीनी तौर पर वो नाकाम हो जाती हैं और फिर गुलामी जैसे माहौल में, गुलामी जैसी जंजीरों में जकड़ी जाती हैं। ज़्यादा इस हवाले से ये दिन जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए और इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह ताला असातिज़ा को इज्जत भी देनी है और उनसे बहुत कुछ सीखना भी। इस साल तो इसी तरह सवाल का सिलसिला जारी है। तो मेरा दूसरा सवाल जो होगा वो यही होगा कि सरकारी स्कूलों के जो उस्तादा कराम है और जो प्राइवेट स्कूलों के उस्तादा कराम है, उनके दरमियान फर्क देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ज्यादा नहीं होती, बनस्पत प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट भी जब आते हैं तो हम यही देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के जो रिजल्ट होते हैं वो ज्यादा आगे होते हैं सरकारी स्कूल की निस्बत। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि सरकारी और प्राइवेट उस्तादा कराम को किन मुश्किलात का सामना है, सरकारी स्कूल के उस्तादा कराम और प्राइवेट सेक्टर के जो उस्तादा हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस मेहनत की लगन में। जी उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जितनी फैसिलिटीज उनको हुकूमत दे सकती है, डेफिनेटली प्राइवेट अदारे सारे के सारे उतनी फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं अपने स्टाफ को। फिर ये है कि जितनी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में फिर NTS के थ्रू उनकी सिलेक्शन की जाती है और उसके बाद किया जाता है उनका, और उनके करने के बाद उनको जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर में भेजा जाता है। यकीन करें वो इंतहाई आउट क्लास टीचर्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और वो काम करना बहुत अच्छा जानते हैं। थ्रू आउट उनका जो है ना विजन बहुत अच्छा होता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ
جب وہ گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جس نیج سے پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں، وہ اس نیج سے، اس جوش سے، اس جنون سے خالی ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، جبکہ وہاں پر جانے کے بعد جہاں پہ ان کو زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، فیسلٹی زیادہ مل جاتی ہیں، وہاں پر ان کو چاہیے کہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں اور اپنی پرفارمنس، اپنا نام روشن کریں، اور جو مستقبل میں وہ طلبہ کو بہت زیادہ کامیاب بنا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ جو ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا ہے. یقین کریں جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں وہ میکسیمم افورڈیبل ہوتے ہیں، ان کے پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، ان کو پیرنٹس افورڈ کرتے ہوئے بھیجتے ہیں. ایون جو ان کی ٹیوشن فی ہے اس سے زیادہ وہ ان کا پک اینڈ ڈراپ کا ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی بیئر کرتے ہیں. جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں لے دے کے وہ غریب لوگ رہتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن کو وہ اسکول آتے ہیں، رات کو وہ بھٹے پہ کام کرتے ہیں یا کسی ورک شاپ میں ہوتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا رزلٹ بہت ہی ڈاؤن ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ ان کی جو ہے نا معاونت کی جائے اور ان کو جو سلسلہ تعلیم ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ اویل کیا جائے اور اتنی اچھی بنیادوں پر کہ ان کو یہ سب پرابلم جو کمانے کے لیے ہیں وہ نہ ملے. تو لہٰذا اس طرح سے اس میں بہتری لانا ممکن ہے. جی سر، بہترین انداز میں سر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بہت خوبصورت الفاظوں کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، ہر بات کا انداز بہترین ہے. تو میں پہلے تو سر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ابھی سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ایک سوال کریں گے اور کہ جیسا کہ سر آپ دیپال پور رکارہ کے علاقے سے آئے اور ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس ٹائم، جو میں وہ لیا سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں لیا سے یہ پروگرام کر رہا ہوں اور آپ دیپال پور سے میرے ساتھ موجود ہیں تو لائیو پروگرام کے اندر زوم اپلیکیشن کے ذریعے. تو میں آپ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے لیا کے انوائرمنٹ ماحول ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے، اور اس میں تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لیا کو ایک بہت بڑا نام دیا گیا ہے کہ تعلیمی لحاظ میں لیا آگے جا رہا ہے. تو جبکہ یہ ہمارا علاقہ جنوبی پنجاب کے حدود میں آ جاتا ہے اور آپ دیپال پور رکارہ سے آئے تو آپ کے علاقے میں اور ہمارے علاقے کے بچوں میں کافی فرق دیکھنے کو ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے اپنے طلباء و طلبات کو، چاہے وہ آپ کے علاقے کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے استاد کے عالمی دن کے حوالے سے؟ وہ ایک کسی نے کہا ہے کہ two may see through the same bar, one sees mud, one sees stars. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ جو انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اسی کا خاصہ ہوتا ہے، اسی کو ملتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان جس چیز کو حاصل کرنے کی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نوازتے ہیں. تو یقینی طور پر ہر ایک انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. 18 سال 19 سال باقاعدہ طور پر میں ٹیچنگ کرتے ہوئے گزارتا ہوں. اس میں آپ یقین کیجیے گا کہ بہت سارے لوگوں سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، تعلق بنانا پڑتا ہے، لوگوں کی سننی پڑتی ہیں، بہت ساری ٹریننگ میں حصہ لیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت سارا لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے. لیکن اس میں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریکٹیکلی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس میں ہمیں بائی آل مینز لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور لوگوں کے لیے ہم جدوجہد کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں. اور اس کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم پیسے دے کر، جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں عام طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ جی ہم پیسے دیتے ہیں تو کون سا یہ لوگ احسان کرتے ہیں، جبکہ اس کی نسبت اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. میں یہ بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو پہلے اخلاقیات سکھائیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے. اور یقین کریں ندیم بھائی، یہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. گھر میں اگر توجہ دی جائے، جیسے کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ سب سے پہلی جو درس ہے انسان کا، جو پہلی ٹیچر ہے وہ ماں ہے. ماں سے زیادہ لوگ نہیں پڑھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اساتذہ آتے ہیں. کسی نے صدر اعظم سے پوچھا کہ آپ اپنے ٹیچر کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں یا اپنے والد کو؟ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے والد مجھے آسمان سے زمین پر لانے کا باعث بنے، جبکہ میرے جو اساتذہ ہیں وہ مجھے زمین سے اٹھا کر دوبارہ آسمان کی بلندیوں تک لے کر گئے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اساتذہ کے بارے میں بتایا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے. یقین کریں آج کل یہ جو ہے نا کہ استاد نے جھڑک دیا ہے، ڈانٹ دیا ہے اور اس سے یہ ایک شکایت آ گئی
اور خدا نہ خاصا اگر کبھی ہاتھ لگا دیا ہے تو اس کی شکایت آ گئی. حالانکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیچر کی ناکامی ہے کہ وہ آخری حربہ استعمال کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے یا اسٹک کا استعمال کرتا ہے. ٹیچر کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر خدا نہ خاصا کوئی ہلکا پھلکا ایسا ہو بھی جاتا ہے تو دوسری طرف سے بھی کوآپریشن کی ڈیمانڈ ایک ٹیچر بھی کرتا ہے کہ اسے بھی اس بات کی جو ہے نا کوآپریشن ہو, ایک اچھا لگتا ہے, ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے. اور اس طرح سے یہ تمام معاملات اگر کمبائن ہو جائیں تو یقینی طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بہتری ممکن ہو سکتی ہے. بہت شکریہ صاحب, بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمارے ویورز تک یہ اپنی معلومات پہنچائی. تو ہم آپ کے مشکور ہیں. بہت خوبصورت انداز اور خوبصورت الفاظ آپ کے منہ سے جو نکل رہے تھے بہت زیادہ بہترین الفاظ تھے. تو بالکل ہمیں اخلاقیات کو یہ اپنانا چاہیے. اخلاقیات جو ہوتی ہیں اور جیسا کہ صاحب نے بتایا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پہ بھی تعلیم دی جاتی ہے, اس کے بعد آگے اسی طرح. تو سر میرا اب ٹیچر ڈے کا حوالے سے ہٹ کر آپ سے سیاسی سوال ہوگا آخر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 5 اکتوبر کا دن ہے اور استاد اکادمی دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سالگرہ بھی اسی دن ہوتی ہے 5 اکتوبر کو. تو ہمارا اس پروگرام کو ہم نے دو رنگوں میں روپ دیا ہے, ایک استادہ کے حوالے سے بھی اور دوسرے آخر میں ہم آپ سے اسی حوالے سے بات کر لیں گے. ایک سیاسی بات تھوڑی سی اینڈ پہ کر لیتے ہیں آپ سے. آج کے 5 اکتوبر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سالگرہ کے دن کے حوالے سے. تو آپ سے آخر میں یہی سوال ہوگا کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ آپ کے مطابق عمران خان کا یہ جو نظریہ ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ جدوجہد کر رہے ہیں اپنے نئے پاکستان کو بنانے کی. تو ان کی جدوجہد ہم نے 4 سالہ بھی ان کی جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہم نے دیکھی. اس کے بعد اب اس کا ایک اور روپ آ چکا ہے, ایک نئے انداز میں عوام اس کے ساتھ ہے. لیکن پھر بھی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ عمران خان کا نظریہ کس حد تک درست ہے؟ ندیم بھائی, ذاتی طور پر جب میں نے ان کی باقاعدہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کی تقاریر جو سنی تھی, جو بالکل میں دیکھتا ہوں آپ اسٹیٹس وغیرہ میں بات کرتا رہتا ہوں, آپ نیوز وغیرہ لگاتے رہتے ہیں, میں دیکھتا رہتا ہوں. اسی حوالے سے میں نے یہ سوال آپ کے لیے رکھا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اچھا ایسا ہے کہ سیاسی طور پر اگر ان کے پی ایم بننے سے پہلے کی بات کی جائے تو ان کی اسپیچز سے آئی واز ویری امپریسڈ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ جو یہ ان کا ویژن تھا, جو یہ سوچتے تھے, دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. اور یہی ایک چاہ تھی کہ اللہ کرے کوئی ایسا حکمران آ جائے کہ جو پاکستان کو واقعی اس نیچ تک لے جائے کہ دنیا میں اس کا نام ہو, ایک اچھا امیج بنے اور پاکستان پوری دنیا کے اندر اچھے نام سے جانا جائے, مسلمانوں کو خاص طور پر پاکستانیوں کو عزت دی جائے. تو اس حوالے سے میں بہت مطمئن تھا اور بہت خوش تھا ان کے ساتھ. لیکن یہ 3.5 سال کا جو دور گزرا ہے نا, تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دوسرے تمام سیاستدانوں کی طرح ہی ان کا گزرا ہے. کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل کی گئی. جہاں پہ کوئی 5-7 کام بہتر ہوئے ہیں, وہاں پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں جن میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے, جیسے ترکی کے بارے میں یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ اس پر اتنا زیادہ قرضہ تھا کہ لوگ کہتے تھے اگر اس کو 30 مرتبہ پورے ترکی کو فروخت کر دیا جائے تو بھی اس کا قرضہ نہیں اتر سکتا. آج دیکھ لیں وہ آئی ایم ایف کو فنڈنگ کر رہا ہے. تو یہ کس بنا پر تھا؟ ایک اچھے لیڈ بیک پہ اس کی محنت بھی ہے اور وہاں کے لوگوں کا اعتماد بھی ہے. انہوں نے شروع میں بہت قرضہ ڈھونڈ بھرا ہے, بہت برداشت کیا ہے, لیکن آخر میں ان کو رزلٹ بھی بڑا اچھا ملا. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ جس نیچ کے ساتھ, جس جنون کے ساتھ یہ آئے ہیں, اسی کو اچھے طریقے کے ساتھ جاری رکھتے اور سب سے پہلا کام یہ کرتے کچھ ایسی اصلاحات کرتے کہ ہم قرضہ لینے کی بجائے اپنے ملک کے اندر سے ہی ہم اس کو اپ ٹو مارک کرتے, بہتر کرتے. چاہے تھوڑا بہت ٹیکس لگانے کی شکل میں مناسب تھا, لیکن اس میں بھی ایک خیال رکھنا چاہیے, ٹیکس کی شرح امیروں کی اور ہونی چاہیے, بہت امیروں کی اور ہونی چاہیے, ایلیٹ کلاس کے, پھر مڈل طبقہ جو ہے, اور پھر سب سے پہلے جو عام پیٹ پوش اور غریب غربا آ جاتے ہیں. تو ان کے مطابق ٹیکس کو لگانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ایک بہت مسئلہ ہے کہ ایک ٹیکس لگ گیا وہ سب کے لیے ایک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ندیم بھائی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایلیٹ کلاس کے, وہ کبھی بھی ٹیکس پے نہیں کرتے, اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے. اور پھر باہر جاری ہوتی ہے, اس کا کنٹرول کوئی نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ باہر سے ہم قرضہ جو لے رہے ہیں وہ نہ لیا جائے, بلکہ کچھ ایسی اصلاحات کی جائیں کہ ہم اپنے ملک سے ہی جنریٹ کریں.
یہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اپنی ایکسپورٹ کو بہتر بنانے سے ہم ڈیفینیٹلی یہ سارے اچیومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ڈیپلی سوچنے کی ضرورت ہے, بہت اچھا سوچنے کی ضرورت ہے. یقین کریں بعض اوقات یہ کارڈ جاری ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہے, اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہی رقم جو باہر سے ہم قرضے کی شکل میں لے رہے ہیں وہ عوام پر دے رہے ہیں, پھر ہم اس قرضے کو اتارنے کے لیے مزید قرضہ پکڑتے ہیں, پھر اس طرح سے معاملات ہونا چاہیے. اس کا پورا پلان کرنا چاہیے اور پھر اس کو چلنا چاہیے, ایک شہر سے اور اس کے بعد ایک تحصیل کے, پھر ضلع سے, پھر ڈویژن سے, اور اس طرح صوبہ اور پھر پورے پاکستان کی طرف, یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کا جو سوال میرا ہے اس کا مجھے صحیح جواب نہیں ملا کہ آپ عمران خان کے نظریے سے مطمئن ہیں یا نہیں اب کے دور میں. آپ کا کیا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا نظریہ جو تھا, ٹھیک ہے, یعنی جو سیاست میں آنے سے پہلے تھا میں ان کے ساتھ تھا, دل و جان سے ان کے ساتھ تھا, لیکن اب جو ان کا پریکٹیکل دیکھا ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ پریکٹیکل انہوں نے کیا کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کیا. تو اس سلسلے میں اب میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں, ان کے کاموں سے میں مطمئن نہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں کچھ سوالوں کے جواب دیے. تو آخری سوال ہوگا, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین. تو آخر میں جیسا کہ سارا جانتے کہ میں اور آپ کا ریلیشن شپ کافی ٹائم سے ہے, آپ بھی میرے اسٹیٹس دیکھتے ہوں گے, میں بھی آپ کی دیکھتا رہتا ہوں. تو تقریباً 2 سال سے ہمارا جو ریلیشن ہے, اور میرا بھی یہ پلیٹ فارم اسکرین نیٹ ورک کا جو ہے 2 چینل ہے ہمارے, اسکرین نیوز اور اسکرین پوائنٹ کے نام سے. جس پر ہم نیوز دیتے ہیں وہ اسکرین نیوز ہے, جس پہ ہم پروگرام وغیرہ کرتے ہیں وہ اسکرین پوائنٹ ہے. تو آپ بھی آپ کا پروگرام اسکرین پوائنٹ پہ چل رہا ہے. تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ 2 سالوں سے ہم تقریباً کام کر رہے ہیں. تو 2 سالوں کے اس کام میں ہماری ٹیم ورک کر رہی ہے, تقریباً 50 کے قریب ہماری ٹیم ہے, میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں, مختلف شہروں کے اندر ہیں, مطلب پنجاب کے سنگھ میں بھی ہماری ٹیم موجود ہے, اس کے علاوہ کے بلوچستان تک ہماری ٹیمیں موجود ہیں. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ 2 سالوں میں ہم نے کام کیا, آپ نے بھی شاید ہمارا کام دیکھا ہوگا. تو اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ہماری ٹیم کا یہ ورک کس طرح لگ رہا ہے, اور آخر میں آپ ہماری ٹیم کو کیا میسج دینا چاہیں گے, ہماری عسکری ٹیم کو, کہ آپ اس کے بارے میں اینڈ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, عسکری نیوز کے حوالے سے الحمدللہ میں اگر کوئی نیوز جب سننی ہو تو میں سب سے پہلے آپ کا اسٹیٹس دیکھتا ہوں, اور اس میں یقیناً بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں, بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں, اور جو آپ کے اسٹیٹس ہوتے ہیں اس میں 1 دن کا 2 دن کا یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا اس میں ایڈیشن ہوتا ہے, اپڈیٹ آپ کرتے رہتے ہیں. اس سے بڑی بات جو آپ صبح کی گڈ مارننگ میسج بھیجتے ہیں جس میں حدیث مبارکہ ہوتی ہے, کوٹیشنز ہوتی ہیں, قرآنی آیات ہوتی ہیں, وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہیں. ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ میں خود مستفید ہوتا ہوں بلکہ وہ اپنے دوستوں کو میں شیئر بھی کرتا ہوں, اور یہ بہت اچھا کام ہے. اور یہ یقیناً وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. یہ ہمیں اخلاقی طور پر بھی اور ایمان کے لحاظ سے بھی, نسبی طور پر بھی ہمیں اٹیک کرتی ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت سے نوازے. آپ کی نظر ایک شیر, خدا کرے تجھے اتنا عروج حاصل ہو, خدا کرے تجھے اتنا عروج حاصل ہو کہ آسماں بھی تیری بلندیوں پہ ناز. شکریہ سر, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا خوبصورت انداز میں ہمارے لیے شیئر بھی پڑھا اور ہماری ٹیم کو بھی سراہا, اور اس کے بعد ہمیں آج کے اس خاص موضوع استادہ 11ویں دن کا بھی روشنی ڈالی, ساتھ سیاسی معلومات بھی ہمیں آپ سے حاصل کی. تو میں آپ کا آخر میں یہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس قیمتی وقت کا ہم انتہائی مشکور ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ بھی ایک بار آپ سے انٹرویو لینے کی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پروگرام میں آپ سے اور تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اپنے پروگرام میں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک اپنے بیر بار رکھیے خیال. اللہ حافظ.
عسکری نیوز اور عسکری پوائنٹ کے یوٹیوب چینل کو یوٹیوب میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر، اور ساتھ ہی ساتھ عسکری نیوز پوائنٹ کے فیس بک پیج کو فیس بک پہ لائک کریں اور ٹویٹر پہ فالو کریں، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، اور ہمارا ہیش ٹیگ عسکری میڈیا جس کو اپنی پوسٹ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آپ رہ سکیں ہر خبر سے باخبر۔